बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हमेशा की तरह अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो किसका पैगाम लेके गए शहबाज शरीफ साहब के पास? शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि इस्तीफ़े देने का वक्त नहीं है? बिलावल ने क्यों कहा कि ये एटमी इस्तीफ़े देना एटमी धमाका होगा? इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं? आसफ़ अली ज़रदारी का क्या पैगाम था? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लाहौर के जलसे के बाद अपनी काबीना को क्यों हदायत की कि अपोजिशन से किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो इंतखाबी सलाहत और बेहतरी के लिए आते हैं तो ख़ुद तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपनी काबीना को क्यों कहा कि आप बार बार अपने बयानात में कहें कि रिज़ाइन कल देना, आज देना, और सेनेट के इलेक्शन फरवरी में कराने की हिकमत अमली वज़ीर आज़म ने किस तरह बनाई, किस चीज़ को काउंटर के लिए बनाई। इख्तिताम पे बात करेंगे कि पाकिस्तान पर इसराइल को दबाव डालने के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका किस हद तक अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा वज़ीर आज़म का एडवाइज़र जो ट्रंप का दामाद है वो वज़ीर आज़म को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल के को तस्लीम कर लें? क्या है, लालच दी जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है? इन तमाम गुफ्तगू पर आप तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं, आज बिलावल भुट्टो अपने 3 रुकनी वफद के साथ शहबाज शरीफ के साथ कोट लखपत जेल में मिलने गए। बज़ाहिर तो वो फातिहा ख्वानी करने गए थे कि उनके जो वालदा वफ़ात पा गई हैं मोहतरमा शमीम अख्तर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ताहम इस मौके पर सियासी गुफ्तगू खुल के की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें इतलात मिल रही हैं कि मुस्लिम लीग खुद भी अंदर से इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। शहबाज साहब, आपका क्या ख्याल है? इस मौके पर मुलाकात की नशिस्त को 2-3 जगह बदला गया। ये नशिस्त सारी गुफ्तगू एक जगह नहीं हुई। और कौन था, कौन अकेले में मिला, कौन कैसे मिला, इस गुफ्तगू की मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे ख्याल में तो ये वक्त इस्तीफ़े देने का नहीं है, पार्टी से ले लेना चाहिए लेकिन बंद गली में नहीं जाना चाहिए। इस्तीफ़े देकर नुकसान होगा, हुकूमत पर वैसे दबाव डालना चाहिए। जिस पर उन्होंने कहा कि आपकी भतीजी मरियम नवाज़ तो बाज़िद है कि इस्तीफ़े दें। वो तो मेरे वालिद साहब मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन को कभी पहले नहीं इस्तेमाल करते। इस्तीफ़े दे के हम अपने हाथ पांव तोड़ के हुकूमत को दे देंगे और हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा, जबकि हमने सिंध हुकूमत में से रिज़ाइन ना देने का ख़त्मी फ़ैसला कर लिया है। इसके बाद शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, मेरी भी बात चल रही है। इस मौके पर आसफ़ अली ज़रदारी का अहम पैगाम, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है कि माजी की तलखियाँ भुला देते हैं। इस वक्त आपकी मुस्लिम लीग नून, आपके बड़े भाई जो मोहतरम नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म का रिज़ाइन मांग रहे हैं बल्कि आर्मी चीफ और DGI का भी मांग रहे हैं, जिस पर शहबाज शरीफ खामोश रहे। और कुछ देर बाद जब दोबारा बिलावल ने पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं, ये आखिरी हद है, इधर नहीं जाना चाहिए, बंद गली में जाएंगे तो सियासत से आउट हो जाएंगे। ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। बज़ाहिर उन्हें बिलावल भुट्टो की खातर तवाज़ा भी बहुत ज़्यादा की गई। उन्हें ड्राई फूड पेश किया गया और घर से आया हुआ ख़ास सामान, खाना, स्वीट डिश और दीगर सामान से बिलावल की तवाज़ो की गई। बिलावल ने इस मौके पर शहबाज शरीफ से कहा, आप तो खाने पीने के बड़े शौकीन लगते हैं, तो कैसा वक्त गुजरा जेल पे? तो बिलावल शहबाज शरीफ ने कहा, वक्त तो गुजर रहा है लेकिन यकीनी बात है जेल है। इस पे आपस में बड़े राज़ो न्याज की भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने इशारतन पूछा कि आपका क्या ख्याल है, अगर मेरी ज़मानत अप्लाई हो तो उसके कितने चांस हैं? जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा, आपके लिए हालात बेहतर है
تاہم مسلم لیگ نون ہر روز ریزائن دینے کا کہتی ہے۔ بہرحال دونوں لیڈروں میں یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال استعفے دینا مناسب نہیں کسی بھی صورت۔ بہرحال احتجاج کیا جائے، بھرپور کیا جائے، لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جائے، لیکن لانگ مارچ کا بھی حتمی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جس پر بلاول بھٹو نے باہر آ کے کہا، ہاں ہماری پارٹی کی بھی سوچ ہے، ہم نے تو ابھی استعفوں کا اعلان ہی نہیں کیا، ہم میٹنگ میں کریں گے فیصلہ، استعفے دینے ہیں تو کب دینے ہیں، کس وقت دینے ہیں، لیکن اس کا حتمی فیصلہ ان کے والد آصف علی زرداری کریں گے۔ جس پر شہباز شریف نے ان کے ساتھ ایسا پیغام دیا جو آصف علی زرداری کے ذریعے بعض طاقتور کو پیغام پہنچ جائے گا، اور کہ شہباز شریف آئندہ اگر باہر آتے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی کیا اپنے بھائی اور بھتیجی سے الگ ہوگی، یہ ایک لمبی کہانی ہے جس پر خاصے معاملہ طے ہوئے۔ ماضی کے کچھ شکوے بھی شہباز شریف صاحب نے کیے کہ مجھ سے طاقتور حلقوں نے کچھ وعدہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ ان کے صاحبزادے چھوٹے حمزہ شہباز تقریباً 1.5 سال سے جیل میں ہیں۔ بہرحال یہ ملاقات سنا ہے کامیاب رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جب لانگ مارچ کا فیصلہ آتا ہے یا استعفے اسپیکر کے دنوں کا وعدہ آتا ہے تو وہ جلد بازی نہیں کی جائے گی، تمام راز و نیاز پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا ٹاپک بھی آیا۔ اس پر دونوں لیڈر متفق تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو چاہتے ہیں کہ کل صبح نہ ہو، ہم ابھی ریزائن دے دیں، کیونکہ مولانا کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس پر کہا گیا طریقے سے اس وقت کو آگے لے جایا جائے، کوئی بھی حتمی فیصلہ نہ کیا جائے، اور حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچا جائے۔ لہذا دونوں لیڈروں میں یہ ہوا لانگ مارچ یا اسپیکر تک ریزائن فی الحال نہیں دیے جائیں گے، لیکن بیانات کی حد تک ڈٹے رہیں گے، تاہم سیاسی جماعتیں اپنے قائدین کو اپنے ریزائن دے سکتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استعفے دینا ایٹمی دھماکہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ایٹمی دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت سب کچھ بربادی ہو جائے، اس دھماکے کے بعد کچھ نہیں رہتا، وہ آخری آپشن ہوتی ہے جنگ میں، اس کے بعد تباہی بربادی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بلاول نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی فی الحال سیاست میں تباہی نہیں چاہتی، اور ان کی والدہ بھی اس کے خلاف تھی کہ نہیں اسمبلیوں سے نکلا جائے۔ اب آ جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ چند روز قبل وہ نیشنل ڈائلاگ پہ خود ذکر کر رہے تھے، اب انہوں نے اپنی کابینہ کو کہا ہے کہ ہرگز اپوزیشن سے رابطے نہ کیے جائے، تاہم اگر وہ رابطے کریں اور نیشنل ڈائلاگ پر اور ملکی انٹرسٹ پر کیے تو ان سے بات چیت کا دروازہ کھلا ہو، لیکن تاہم اپوزیشن کے حکومتی کوئی نمائندہ انہیں ڈائلاگ کی دعوت نہیں دے گا، اور ڈائلاگ کا حتمی فیصلہ عمران خان صاحب خود کریں گے۔ اس موقع پر بعض وزراء نے کہا کہ سر ہم آج کل پریشر ڈالتے ہیں کہ کل نہیں آج ریزائن دو، جس پر وزیر اعظم نے کہا یہ تجویز اچھی ہے۔ اس موقع پر شیخ رشید سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ ہم فروری کے 2 ویک میں یا 1 ویک میں کسی بھی وقت بھی سینٹ کا الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور اس کا جنوری میں شیڈول آ جائے گا۔ اگر سینٹ کا الیکشن وہ فروری میں کرا دیتے ہیں، اور حکومت اپوزیشن نے کہا 31 جنوری تک یہ ریزائن دے، تو شاید پھر اپوزیشن کے پاس آپشن بہت زیادہ محدود رہ جائے۔ آج شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات سے بظاہر جو اطلاعات ملی ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے کہ ریزائن دینے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی لانگ مارچ کی ڈیٹ کا ہوا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم آج خاصے خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں میری ممبرشپ پوری ہے، ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈ سے ہو تاکہ کسی کو بلیک میل کرنے کا موقع نہ ملے۔ دوسری طرف ایک اہم ترین اطلاع دیتا چلوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لندن پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ہر حال میں ہمیں نواز شریف چاہیے، وہ سزا یافتہ ہے، اشتہاری ہے۔ انہوں نے کہا جب ایک طرف لندن خود UK حکومت کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ بہت بڑا جرم ہے، تو ہمارا منی لانڈرنگ کرنے والا سزا یافتہ آپ کے پاس ہے، تو ہم UK حکومت کی طرف سے بعض ان کی قانونی رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا۔ تاہم وزیر اعظم نے آج اپنے کابینہ کو کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو UK سے واپس بلوایا جائے، اس کا فیصلہ یقیناً UK حکومت کرے گی۔ ناظرین، بدترین خبر ہے، جو افسوسناک خبر ہے، امریکہ نے اسرائیل کو دباؤ ڈالنے کے لیے
اسرائیل کو وہ تسلیم کرنے لگے، پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے یو ای سے پاکستان کو نکالا گیا، پھر ان کے استعفوں پر ان کے لیے ویزے بند کیے گئے، پھر سعودی عرب میں پاکستان کو تنگ کیا جا رہا ہے، کبھی سعودی عرب اپنے پیسے مانگ رہا ہے، دیگر ممالک کو انہوں نے لالچ دے کے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے دباؤ کے اور 10 طریقے سعودی عرب کے ذریعے ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تمہارے بندے بھیج رہے ہیں ہر تیسرے دن، یہ اطلاع کرتی ہے آپ کے ویزے بند کر رہے ہیں، کویت آلریڈی نہیں بلا رہا۔ اور ایک اہم ترین خبر، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جو ایک وزیر اعظم پاکستان کے ایک مشیر ہیں، ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے دوست کہلاتے ہیں یا ان کے جاننے والے کہلاتے ہیں، ان کے ذریعے جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، وزیر اعظم کو پیغام دیا ہے کہ آپ ہر حال میں اسرائیل کو تسلیم کریں ورنہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس مشیر نے، جس کے بارے میں عبد الباسط جو پاکستان کے ہائی کمشنر بھارت میں ایک طویل عرصہ رہے ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب کی پالیسی میں زلفی بخاری کے بارے میں سخت خدشات کا اظہار کیا تھا، یہ خدکاش بھارت میں رہنے والے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا تھا کہ زلفی بخاری وہ چیز کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا ان کو اس سے دور رکھے۔ محمد بن سلمان بھی پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیا وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی قوم ہرگز اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قربانی ہو؟ کیا امریکہ دباؤ، ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا دباؤ پاکستان کو منظور کر سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کے جاننے والے جو ان کے مشیر ہیں، جن کی وجہ سے جو اب تک جواب نہیں دے رہے کہ یو اے ای میں ہمارے ویزے کیوں بند ہوئے، ہمارے لوگوں کیوں باہر نکالے جا رہے ہیں، پاکستانیوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے، سعودی عرب میں کیوں سزائیں دے رہا ہے، ان کو لانے میں ناکام ہونے کے بعد کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد پر اپنے پرائم منسٹر کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زلفی بخاری کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہم ان سے یہ قرضے معاف کرا لیتے ہیں، ہم یہ فوائد لے لیتے ہیں، یہ پٹرول لے لیتے ہیں، آنے والا دن پاکستان خوشی میں چلے جائے گا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ پاکستان کو لالچ اور دباؤ سے خریدا نہیں جا سکتا، نہ خوف زدہ کیا جا سکتا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تاہم آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست اور انٹرنیشنل سیناریو ڈونلڈ ٹرمپ 10 جنوری سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پاکستان پر دباؤ مزید بڑھا سکتا ہے، اس کے لیے یو اے ای اور سعودی عرب کے ہر حربے استعمال کرے گا۔ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم وزیر اعظم پاکستان واشگاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی حکومت یعنی وزیر اعظم عمران خان اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھے، اگر پاکستان نے ہمت کیا تو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں مودی بالکل اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، ادھر کسانوں کی تحریک نے بھارت کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج 17 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بھارت پورا مفلوج ہو کر رہ گیا، کبھی پہیہ جام، کبھی دوسری ہڑتال۔ یہ سارے حقائق پاکستان کی سیاست آنے والے وقت میں سینٹ کے الیکشن فروری میں ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا دبنگ اعلان، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اپنے دوست کو بھی انکار کیا، دباؤ اور لالچ کو بھی کیا۔ تاہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن سیاست کس کروڑ جاتی ہے۔ اگر ناظرین عارف حمید بٹی عام شہری کا یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہو سکتا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔